कुफ्फार गार के दहाने तक आ गए थे। उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं और उनकी आवाजों से बंदे भी पहचाने जा रहे थे कि कौन कौन है। बस एक लम्हे की देर थी कि वो गार में दाखिल हो सकते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो परेशानी के आलम में इस्तराब का शिकार थे, मगर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक तरीन मौके पर भी हल्के तबस्सुम से इरशाद फरमाया, गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह तौबा। ये जो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हमारे साथ है, ये महज एक जुमला न था, महज एक कलमा न था, ये पूरा एक फलसफा है। और हर मोमिन मुसलमान जो अल्लाह पे पूरा तवक्कुल रखता है, वो इसी यकीन और ईमान के साथ हर बला से टकरा जाता है। इसे दुनिया की कोई ताकत खौफजदा नहीं कर सकती। आप गौर करें, दुनिया के सफाक तरीन मुजरिम, कातिल और दहशत गर्द किस तरह इमरान खान को घेरे हुए हैं। वो उसे किन किन तरीकों से खौफजदा करने की कोशिशें करते हैं, मगर वो खौफजदा नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह पे तवक्कुल रखता है। उसे यकीन है कि जब तक अल्लाह न चाहे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे यकीन है कि जब तक अल्लाह न चाहे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप खुद बताएं, रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे कौन अमल कर रहा है, इमरान खान या ये रंग बिरंगे मौलवी जो 25-25 हजार में बिक गए हैं। इमरान खान इस वक्त दुनिया के सफाक तरीन लोगों के घेरे में है, सफाक तरीन जर्नैलों के घेरे में है, लेकिन वो ईमान रखता है अल्लाह करीम पर कि वो अपना कर्म करेगा। और कल जो एक फिक्रा बाहर आया डॉक्टर की जुबानी, तो उसमें कहा गया कि अल्लाह ने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए उसने मुझे वजीराबाद में बचाया, उसने मुझे जमान पार्क से बचाया, उसने मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बचाया और उसने मुझे अभी तक 300 केसेस से बचाया। वरना आप जानते हैं, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 17 फरवरी 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। और आप ये भी जानते होंगे कि बहुत प्यारा जो है वो महीना वो आन पहुंचा है, जिसे रमजानुल मुबारक कहते हैं। अल्लाह पाक आपको ये सारा देखना और इस पर अमल करना जो है वो नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपकी रियासतें कबूल करे, अल्लाह पाक आपकी मेहनतें कबूल करे। हर लिहाज से, जिस्मानी रूहानी लिहाज से ये बहुत फायदेमंद जो है वो महीना होता है। इंशाअल्लाह इसको मिलकर जो है वो मनाएंगे और इसकी इज्जत करेंगे, इसकी तकरीम करेंगे। आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात का दिन है, लेकिन आज गैर मामूली इकदाम किए गए अडयाला रोड पे। और आज लीमा खान को जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूं तो चक्री पर ही उन्हें रोक दिया गया। वो और तकरीबन 3-4 लोग और वो चक्री रोड पर खड़े थे और वहां पुलिस की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। आप जानते हैं इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामलात पैदा हो चुके हैं। अभी तक मुकम्मल कंफ्यूजन है इमरान खान की जो सूरत हाल है वो कैसी है, उनकी आंख कैसी है। और मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान की आंख का टेस्ट या आंख का मुआयना इतना जरूरी नहीं है जितना इस वक्त इमरान खान के खून का टेस्ट जरूरी है। उसका मुआयना जरूरी है कि खून में क्या है, क्लॉट क्यों बना,
उनके खून में ऐसी क्या चीज पैदा हुई जो आइंदा जो है वो उनके लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगी या उनके लिए कोई मसला नहीं पैदा करेगी। कुछ आज पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें हैं, एक दो इंटरनेशनल खबर है, एक वीलॉग है। आप जानते हैं ये पैकेज होता है और इस पैकेज को आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें भी सही और अपने दोस्तों से प्यारों से करवाएं। जो सब्सक्राइबर हैं मैं कई दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि 50% तक वो लाइक्स कर दिए करें। जितने व्यूज हो इस पे कोई खर्चा नहीं आता, कोई जोर भी नहीं लगता, बड़े आराम से हो जाता है। 50% लाइक्स हो, 50% शेयर्स हो अपने प्यारों के साथ, जिनसे आप नहीं डरते, जिन दोस्तों से आप नहीं डरते, तो वो जो है, क्योंकि शफाक तरीन जो है वो आमरीत का हम सामना कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा घुटन है, बोलने वाले आप जानते हैं कितने हैं और किस हाल में बोल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि शुएब अख्तर ने इंडियन टीवी पे बैठ के बड़ी लंबी लंबी छोड़ी कि हमारा जो चेयरमैन है वो निकम्मा है, वो जाहिल है, वहां पर किसी अच्छे आदमी को आना चाहिए। तो रात को वो मोहम्मद मालिक के साथ प्रोग्राम में थे, तो वहां पे वही शुएब अख्तर कह रहे थे कि जो मोहसिन भाई है ना, मोहसिन नकवी भाई जो हैं वो बड़े कमाल के आदमी हैं। वो यानी जो है ना वो किताब में से कबूतर निकाल लेते हैं, वो वॉशरूम में उल्टा जो है ना उल्टा खड़ा होके भी जो है ना पोटी कर लेते हैं। रात को वो सफात बयान कर रहे थे जब पाकिस्तानी टीवी पर बैठे थे। तो सफाकियत की इंतहा चेक करें, जुल्म की इंतहा चेक करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन आस को कहा था कि ये लोग आजाद पैदा हुए हैं, इनकी माँ ने इनको आजाद जना है, तुम कौन होते हो इनके पैरों में बेड़ियां डालने वाले। और ये बिल्कुल इंसान आजाद जना है। और यहां जाक रूसो ने कहा था, फ्रेंच फिलोसोफर ने, कि इंसान जो है वो आजाद पैदा हुआ है, बट एवरीवेयर इन चेन्स, हर तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ नजर आता है। और ये जंजीरें पेट की हो सकती हैं, रोटी की हो सकती हैं, नौकरी की हो सकती हैं, माल की हो सकती हैं। वो असल जंजीरें नहीं यहां से मुराद, जो असल जंजीर जिससे जानवर को बांधा जाता है। बहरहाल मुख्तलिफ जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और अगर आपने वाकई सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी तक मतलूबा नतायज नहीं मिले, और सिंपल सी बात है मतलूबा नतायज उस वक्त मिलेंगे जब आप वीडियो को पूरा वॉच किया करेंगे। ज्यादातर बंदे जो है वो वीडियो को पूरा वॉच करें। संतों के लिए इंडस्ट्रीज ₹5.58 फी यूनिट बिजली सस्ती की गई है। बहुत अच्छी बात है, सनतें चलेंगी, रोजगार पैदा होगा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, अब जो सनतकार होता है वो आम आदमी तो होता नहीं है। आप पाकिस्तानी सनतकार देख लें, ये वैसे भी बहुत जालिम होते हैं, ज्यादातर मजदूरों का इस्तेसाल करते हैं। अब इनको ₹5.58 फी यूनिट, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन जो आम सार्फिन है, जिसपे IMF ने भी तशवीश का इजहार किया है कि 200 से लेकर ₹625 तक वो फिक्स टैक्स लगेगा आम लोगों पे। अब आप जानते हैं कि गर्मी की आमद है, थोड़े से दिन रह गए हैं, आप पंखे चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, AC चलाएंगे अपनी इस्तात के मुताबिक, तो जितना आपका बिल बढ़ेगा तो फिक्स चार्जेस भी बढ़ेंगे। ये दुनिया की कोई रियासत देखी है अमीरों को ₹5.58 फी यूनिट जो है ना रिलीफ, और जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर 200 से लेकर ₹625 तक फिक्स चार्जेस। बहरहाल जी ये इसी तरह पॉलिसियां बनती हैं। अगली खबर सुने, इसको कहते हैं जेब काटना, इसको कहते हैं लोगों की जेब पे डाका डालना। लेकिन हर कोई लुटने के लिए खुश है, ठीक है, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं। 2024 और 2025 में, 24 और 25 में गौर से सुनना है, आपकी जेब से 2590 अरब निकाले गए हैं। 2590 अरब। अब आप कहेंगे किस तरह निकाले गए हैं, ये आपने लेवी भरी है पेट्रोल और डीजल पे, कीमत के अलावा। ये ₹86 से शुरू हुई, बल्कि ₹80 से शुरू हुई 25 में, अब ये ₹100 तक पहुंच गई है फी लीटर। चाहे वो प्राडो वाला है, डबल डोर वाला है, लोडर वाला है, चिंची वाला है, रिक्शे वाला है, वो ₹100 फी लीटर हुकूमत को दे रहा है। और हुकूमत ने कितना नोट छापा है, 2590 अरब। ये सिर्फ लेवी से छापा है। लोग कहते हैं ना कि जी चोरों की हुकूमत हो, ये क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है चोरों की हुकूमत से। लेवी में इतना आप दे चुके हैं,
اس کے بعد اگلی خبر، زرداری صاحب آپ جانتے ہیں انہوں نے اڑتا ہوا تیر لیا، عمران خان پہ تنقید کی، اب ظاہر ہے پھر ان کا آپریشن ہو رہا ہے اور بڑا اچھا آپریشن ہو رہا ہے، بلکہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ اب جناب نے وہاڑی میں نئی شرلی چھوڑی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ صرف اخباری سرخی تھی، مان لیتے ہیں زرداری صاحب اخباری سرخی تھی، تو وہ جو بنگلہ دیش کی صورت میں اتنا بڑا ملک موجود ہے، اپنے سسر مبارک کے کارنامے ذرا چیک کریں، ایوب خان کے ساتھ، مجیب الرحمان کے ساتھ، اس کے علاوہ جو ہے نا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، پولینڈ کی قرارداد پھاڑنا، یہ سارا کچھ چیک کریں نا۔ یا کو کس نے کہا کہ تم صدر رہو گے میں وزیر اعظم بنوں گا، ادھر تم ادھر ہم، تو یہ محض اخباری سرخی نہیں تھی، اس کا ثبوت موجود ہے۔ آج بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے، جاوید الرحمان نے جو ہے وہ حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور ہم بنگالی بھائیوں کو مبارک دیتے ہیں کہ تقریباً 35 سال بعد جو ہے وہ ان کو مرد وزیر اعظم ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مرد ثابت ہوتا ہے یا خالی بیلٹ ہی باندھتا ہے۔ بہرحال یہ زرداری صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، مزید فرماتے ہیں کہ جو سیاست ہے نا وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، نہیں سر، ہر شخص کے بس کی بات ہے۔ پاکستان میں کہیں یہ جو آپ لوگوں نے چکلا کھولا ہے نا، یہ جو آپ نے کھولا ہے، جہاں پہ ہر ٹھگ، ہر رساگیر، ہر قبضہ گروپ، ہر پیر 2 نمبر، ہر 2 نمبر گدی نشین، وہ آپ نے جہاں پہ مسلط کیا ہے، ورنہ سیاست ہر کسی کا بس ہے۔ آپ تعارف پڑھیں کہ باراک اوباما کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آپ پڑھ لیں اچھی طرح، آپ کو پتہ چل جائے گا، جو سب سے طاقتور ملک کا صدر بنا۔ سیاست ہر کوئی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، ہاں آپ نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ کوئی شریف آدمی وہ سیاست کا نام نہیں لیتا۔ عمران خان نے مڈل کلاس کو شامل کیا نا سیاست میں، عمران خان نے ہماری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو سیاست میں جگہ دی نا، کیا کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اور آپ کے ہینڈلرز نے؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ عام بندہ سیاست میں نہ آئے، آپ کی جو ہے نا اور آپ کی اولاد کی چاندی ہو۔ عمران کا قصور کیا ہے؟ عمران کا قصور یہ ہے کہ 3 مافیاز ہیں پاکستان میں، پہلا مافیا ہے جرنیلوں کا، پھر ان کا آگے 2 پالتو مافیا ہیں، ایک نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو چیلنج کر دیا عمران نے، اور مڈل کلاس آ گئی، سہیل آفریدی جیسا بندہ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو آپ کو اسی بات کی تو تکلیف ہے، ورنہ سیاست ہر بندے کی بس کی بات ہے۔ جس شخص کے کرتے میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے نا، اس نے لاکھوں مربع میل فتح کر لیا تھا دوسرے خلیفہ راشد نے۔ یہ ہر کسی کی بات ہے۔ ہاں آپ جیسے نجس، آپ جیسے پلید، آپ جیسے جو ہے نا حرام خور، انہوں نے یہ سیاست کو شجر ممنوعہ بنا دیا پاکستان میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کروڑوں، یہ خبر شائع ہوئی ہے، سروے شائع ہوا ہے، کروڑوں انڈینز نے پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں دیکھا، اور انہوں نے وجہ بیان یہ کی کہ جو گدڑ کٹ انڈیا لگاتا ہے پاکستان کو، وہ ہم دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی جو ہے نا وہ چناوتی دوں گا محسن نقوی کو اور جنرل عاصم منیر کو اور کرکٹ بورڈ کو۔ آپ عمران خان جب کیپٹن تھے نا، آج گوگل پہ ریکارڈ نکالیں عمران خان کا، انڈیا کے ساتھ کتنے میچ کھیلے، کتنے میں انڈیا کو پھنڈا اور کتنے میں جو ہے نا وہ انڈیا ہارا جب عمران کیپٹن تھا۔ یقین کرے انڈیا کنی کتراتا تھا میچ کھیلنے سے عمران خان سے، کبھی وہ شارجہ میں جانے سے انکار کر دیتے، آپ کو پتہ ہے ان کی نیچر کا، کبھی جو ہے نا کہیں جانے سے انکار کر، انہیں پتہ تھا پھنڈ پڑے گی، پتہ تھا کہ مار پڑے گی اور پڑتی تھی۔ ریکارڈ نکال لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کریں، جب عمران کیپٹن تھا انڈیا کے ساتھ کتنے میچ کھیلے، کتنے پاکستان نے جیتے، کتنے انڈیا نے جیتے، یہ آپ سٹیٹسٹکس نکال لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ سفارشی ٹیم ہے، دامادوں کی ٹیم ہے، اس میں داماد ہیں، بھڑویے ہیں، سالے ہیں، جو ٹیم سلیکٹ کر رہا ہے وہ خود سالہ ہے، لہذا وہ انہوں نے اب اور اچھا کیا، میں نے بھی اب کرکٹ دیکھنا چھوڑ ہی دیا، پوچھ لیتا ہوں یا ٹویٹر پہ دیکھ لیتا ہوں کہ اتنے سے مار پڑی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کو حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی دھرنے جاری ہیں KPK میں ان کو ختم کرایا جائے، کیونکہ فوراً ججوں نے پینٹ پہنی، بیلٹ نہیں باندھا،
پینٹ پہنی، شرٹ پہنی، کوٹ کندھوں پہ، اور پہنچ گئے عدالت میں. اور ان لانتیوں کو جو کچھ 3 سال میں ہو رہا ہے، 3.5 سال وہ نظر نہیں آتا. سڑکیں کھولیں جی. میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ رستے بند کیے جائیں، لیکن علاج کیا ہے؟ یہ رجیم کون سی زبان سمجھتی ہے؟ زبان تو کوئی یہ سمجھتی نہیں ہے. جج پہنچ گئے، یہ 26ویں ترمیم والے جج ہیں. نپٹ حرام تنخواہ، نپٹ. میں نہ مولوی ہوں نہ مفتی ہوں، میں یعنی اپنی ذمہ داری پہ کہتا ہوں کہ نپٹ حرام تنخواہ کھا رہے ہیں یہ جو اوپر والوں کا جی دھرنے ختم کریں. پہلے یہ یعنی اس معاملے میں فوراً آ جاتے ہیں جج. پشاور ہائی کورٹ بھی پہنچ گئی کہ ختم کریں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اوریا مقبول جان یہ کہتے ہیں کہ 2007 میں میری نوکری ختم ہوئی ایران میں. میں پاکستان میں آیا سیکٹری ہیلتھ بن کر، تو میرے پاس رہائش نہیں تھی، تو پمز میں مجھے ٹھہرایا گیا. پمز میں ایک ایریا مشہور تھا 7 سٹار ہوٹل. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ جی یہ 7 سٹار ہوٹل یہ تو ہسپتال ہے. تو انہوں نے پھر رنگین کہانیاں سنائیں حاکم علی زرداری کے سپتر آصف زرداری کی، کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کیچپ گرل کون ہے، چٹنی گرل کون ہے، پیاز گرل کون ہے، تھوم گرل کون ہے. یہ گرلیں تھیں، گرلیں. سنا کبھی کیچپ گرل؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ سیاست ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے گندے خون سے پاکستانی سیاست میں آئے. میرے جیسا بندہ اگر سیاست میں آئے تو وہ تو تیسرے دن یہ قتل ہو جائے گا یا جیل میں بیٹھا ہوگا اگر اس نے کسی جلسے میں تقریر کر دی. تو یہ آپ نے بنایا ہے نا. یہ اور یہ مقبول جان کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو قصے سنائے، قصے میں نے انہیں روک دیا، یار بس کرو بس کرو بس کرو. اور کہ جی پمز ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ اور یہ مقبول جان لکھتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے شاندانہ گلزار یہ کہتی ہیں کہ پاکستانی فوجی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے حماس سے اسلحہ لینا ہے. تو حماس کے ہاتھ میں ٹافیاں ہیں. یعنی سوچے نا، 1948 سے اسرائیل اس کو غیر مسلح نہیں کر سکا، فلسطینیوں کو امریکہ نہیں کر سکا. یہ آسمان سے اترے ہیں. یہ جو کہتے ہیں بلوچستان میں 1500 لوگ ہیں تو قابو کریں 1500 لوگ. کتنے آپریشن، مجھے تو نام ہی یاد نہیں ہے کتنے آپریشن کیے. اور وہاں پہ ایک اور خبر آئی ہے کہ ایکسائز میں انسپیکٹر جو ہے نا لگنے کی، بلوچستان میں ایکسائز میں انسپیکٹر لگنے کے باہر بندے نے سٹال لگائے ہوئے، 1.5 کروڑ روپیہ وہ ٹیبل پہ لے رہا ہے. 1.5 کروڑ. 47 سے بھائی لوگوں کی حکومت ہے وہاں پہ. 1.5 کروڑ روپیہ ایکسائز میں انسپیکٹر لگنے پہ ہر کسی کے سامنے لے رہا ہے. وہ کس کس کو جاتا ہے. اور پھر وہ 1.5 کروڑ دے کر جو آئے گا. کل پرسوں میں نے آپ کو پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی کی سیٹ خالی ہے، ایک بندے نے 4 ارب کی بولی دی ہے، 4 ارب کی. تو نہ سٹو پیو، تو نہ شکر کولا پیو، شکر کولا. کوفی زندہ باد، کوفہ زندہ باد. پھر بعد میں تو میں بار بار کہتا ہوں بڑے جنازے، بڑے جنازے. وہ جی اتنا بڑا جنازہ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں. میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک. کل کو عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، ابھی کوئی کچھ نہیں کر رہا، پھر آپ جنازہ دیکھنا، لوگوں کو آپ روتے دیکھنا. اسی طرح ہوتا ہے. ہماری پتنی یہ کون سی وہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. بہرحال تو شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ ان کے پاس ٹافیاں نہیں ہیں کہ یہ جائیں انہیں کہیں کہ ٹافیاں دے دیں اور وہ ٹافیاں ان کے حوالے کر دیں. بہرحال کچھ لے دے ہوگی، کافی لے دے ہوگی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ ہے جی پی ٹی آئی کے صدر رئیس محبوب صاحب. ہائے عمران خان، ہائے ہائے شوکت خانم. اس نے پتہ کیا کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے شعیب جٹ، اس نے اپنے صدر کے بارے میں کہ یہ دے کے شادیوں میں کہہ کے مار رہا ہے، نہ کوئی احتجاج کر رہا ہے. صدر ہے پی ٹی آئی کا، رحیم یار خان کا. رجیم اور فسطائیت دیکھیں. پتہ اس نے رئیس محبوب نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی کے صدر نے اس شعیب جٹ کے گھر پہ چھاپا مروایا ہے. اس کے 2 چھوٹے بھائیوں کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، دے مارتے 4.5. یہ پی ٹی آئی کا صدر ہے رحیم یار خان کا. یہ عمران خان کو ملے ہیں. یہ
مکہ فتح ہوا نا، فتح مکہ سے پہلے صحابہ نے کتنی محنت کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محنت کی، چاروں خلفاء نے کتنی محنت کی. فتح مکہ سے تک 8,000 8,500 اتنے لوگ مسلمان ہوئے بے لوث، مدینہ شامل کر کے. جب ہوئی فتح مکہ، گروہ در گروہ، سورت بھی ہے سورہ نصر قرآن میں، گروہ در گروہ اب حکومت ملے گی، اب حکومت ملے گی. جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی تیزی سے پلٹے، منافقت کی جنگیں لڑی، عثمان ابن عفان کو شہید کیا، عمر ابن خطاب کو شہید کیا، مولا علی کو شہید کیا. پھر شام میں دیکھا طاقت بن گئی ہے، امیر شام کے ساتھ مل گئے. سارا کچھ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. یہ رئیس محبوب سے خان کا واسطہ ہے ان لوگوں سے، یعنی جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ہائے 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 ہائے، سنا، ہائے 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 ہائے، زلفیں دیکھی، آنکھیں دیکھی، رخسار دیکھے، 70 گنا یوسف بن یعقوب سے زیادہ خوبصورت، 70 گنا. وہ مکر گئے، وہ پھر گئے، وہ پھر گئے. تاریخ ہے ہماری، تاریخ ہے. تو یہ لوگ ملے ہیں خان صاحب کو، سرکاری رابطہ کر کے تھانے سے پولیس شعیب جٹ کے گھر آئی. قصور کیا تھا کہ اس نے کہا کہ باہر نکلو، کچھ کرو اپنے لیڈر کے لیے. یہ آپ کو خبر دینی تھی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہم آئیں گے، دنیا نے 3 مسلمانوں کی بڑی عزت کی، 3 مسلمانوں کی. سب سے پہلے نمبر پہ نام آتا ہے، یہ میں بات کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر ان سے ہٹ کے. سب سے زیادہ عزت غیر مسلموں نے کی صلاح الدین ایوبی کی. صلاح الدین ایوبی کا ایک کمانڈر تھا وکٹر، اس کا نام تھا وکٹر، پکا ٹھکا کرسچین، بڑا عبادت گزار. اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کس طرح جان دی، اگر آپ نے مجھے یاد کرایا نا، میں آپ کو کمانڈر وکٹر کا واقعہ سناؤں گا. یعنی فوج کنفیوز ہو گئی تھی کہ اب اس کو شہید ڈکلیئر کریں یا کیا ڈکلیئر کریں، جس طرح وہ مرا ایوبی کے لیے. وکٹر نام تھا. ایوبی کی عزت ہوئی، یقین کریں. ایوبی کے بعد اگر غیر مسلموں میں سے کسی کی عزت ہوئی نا، وہ ہوئی فتح علی خان ٹیپو کی. ابھی غور عزت کرتے ہیں، ابھی جتنی میسور خوشحال تھا نا ریاست، کمال. ایوبی کمال. تیسرے نمبر پہ اگر کسی کی عزت ہوئی ہے نا، وہ ہے عمران خان. یہ آپ لکھ لیں، تیسرے نمبر پہ. ایپسٹین فائل میں کیا لکھا ہے؟ ایوبی سے زیادہ خطرناک ہے، ایوبی سے. سید آیت اللہ خامنئی سے زیادہ خطرناک ہے، شی جن پنگ سے زیادہ خطرناک ہے، ولادیمیر پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے یہ شخص. نعیم زرار صاحب نے کہا ہے، وہ آنکھیں نوچ لو جو ریاست مدینہ کا خواب دیکھتی ہیں، وہ آنکھیں نوچ لو. اور ان کے ہرکارے CIA کے پلانٹڈ، موساد کے نوکر وہ حرکت میں آ گئے. ریاست مدینہ کوئی معمولی چھیڑ ہے؟ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں. لوگ کہتے ہیں ریاست طیبہ تھی، اتنی چڑ کیوں؟ مدینہ سے کس کو نکالا گیا دھکے دے کے؟ سازشوں کی وجہ سے. ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. پھر پناہ لی گئی خیبر میں، خیبر کلہ گاڑ، تل ابیب، یروشلم، حائفہ. خیبر کے ساتھ کیا کیا اگلوں نے؟ مولا علی کے ساتھ ویسے بغض ہے. دنیا کا کوئی زمانہ، دنیا کی کوئی صدی، دنیا کا کوئی وقت مولا علی کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ دل پہ ہاتھ ڈالا تھا. خیبر پہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا تھا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا. وہ آنکھیں نوچ ڈالو. ڈاکٹر مید پیرزادہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ والی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی،
یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنا اصل شو کر دیا. نعیم زرار صاحب کہتے ہیں آنکھیں نوچ لو. آنکھیں. یہ خواب دیکھتا ہے ریاست مدینہ اور پھر ریاست. میں نے کہا اگر ریاست مدینہ کی نقل کر گیا نا کوئی نقل, وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے گا. نقل کر گیا. آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, نہ لگے, نقل کریں. 2 فرض جو ہے نا اس کے فجر کے نقل کریں, 4 فرض ظہر کے نقل کریں, 3 فرض مغرب کے نقل کریں, 4 فرض عصر کے نقل کریں, عشاء کی نقل کریں, قبول ہوگی. میں لکھ کے دیتا ہوں قبول ہوگی. نقل کریں. خیالات آتے ہیں یہ مختلف بہانے, نقل کریں. ریاست مدینہ کی نقل ہو جاتی نا, نقل. دسترخوان. ہم عمران ہے نا, کوئی وہ تو نہیں ہے نا, وہ کدھر اور عمران کدھر. دسترخوان, پناہ گاہیں, احساس پروگرام, ثانیہ نشتر, ریڈی والوں کا خیال, فری ہیلتھ انشورنس, یہ جو نقل ہے, نقل ہے, نقل. لیکن یہ بڑی چبھتی ہے. ریاست مدینہ آنکھیں نوچ لو. اگلوں نے آنکھیں نوچی, نوچنے کی کوشش کی. لیکن میں نے پہلے ابتدائی میں بتایا کہ گھبرانا نہیں ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا. اب میں نے عزت کی بات کی. 14 بہترین کپتانوں نے خط لکھا ہے. کلائیو لائڈ, گریگ جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتا ہے, میں تو بہت دلچسپی رکھتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, میں نے ان کو کھیلتے دیکھا ہے, میں نے ان کی سنچریاں دیکھی ہیں. کلائیو لائڈ, گریگ چیپل, آئن چیپل, سنیل گواسکر, سٹیو وا, کیپل دیو, ڈیوڈ گاور, آئن بوتھم. میں آئن بوتھم پہ حیران ہوا. کیوں؟ 1996 میں مقدمہ چلا آئن بوتھم اور عمران کا, اور عمران مقدمہ جیت گیا, اور کافی امبیرسمنٹ ہوئی بوتھم کو, اس کے باوجود اس کا نام موجود ہے. پاکستانی اگر جی ایچ کیو میں خط لکھنا شروع کر دیں, کیا خیال ہے؟ ذرا مہم شروع کریں, خط لکھنا شروع کر دیں, فری ریلیز عمران خان. نہ لکھیں اپنا پتہ, جی ایچ کیو کا پتہ لکھیں, راول پنڈی کینٹ. خط لکھنا شروع کر دیں, درخواستیں دینا شروع کر دیں. وہ بھی نہیں کریں گے آپ, وہ بھی آپ نہیں کریں گے. میں دیکھتا ہوں نا کہ لوگ میسج کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ 100 سال زندہ رہیں گے, 125 سال زندہ رہ. ان 3 بندوں کی, اور کیوں ان کی عزت کی؟ ان کی دلیری کی وجہ سے, ان کی اصول کی وجہ سے, ان کی استقامت کی وجہ سے. صلاح الدین ایوبی, فتح علی خان ٹیپو اور اب عمران خان. کاکول جو ہے نا, کاکول یا فوج, یہ عاصم منیروں سے بھری ہوئی ہے. عاصم منیروں سے بھری ہوئی ہے, ہزاروں عاصم منیر. یہ جو ابھی لیفٹیننٹ بن رہے ہیں نا, ابھی جو انہوں نے کمیشن, یہ بھی عاصم منیر ہے. کیا کرنا پڑتا ہے آرمی چیف کو بتائیں؟ سوٹے, ڈنڈے, حکومت گرانا, فارم 45-7 جو ہے نا تقسیم کرنا, وزیر اعظم کے ساتھ ہر جگہ جانا کہ میں موجود ہوں, مائی فیوریٹ فیلڈ. کیا کام ہوتا ہے آرمی چیف؟ کیا ایوب پہلا آرمی چیف تھا ہمارا لوکل, وہاں سے لے کر آج تک کہ کھٹی کمائی ہے نہ نہیں. بتائیں کیا کھٹی کمائی کی ہے انہوں نے سوائے قوم کو سوٹے. یار یہ ایسے لوگ ہیں, منیر فاروق سے قوم کو دھمکیاں دلواتے ہیں, ایسی کی تیسی. قوم کو دھمکیاں, نیتنیاہو کو دھمکیاں دو, اس کے آگے تو لیٹنے جا رہے ہو پٹھے. مودی کو دھمکیاں دو کہ پانی چھوڑوائیں گے. منیر فاروق لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے, انصار عباسی منہ سے ہاگ رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے. ابصار عالم چماٹ منہ سے ہاگ رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کو دھمکیاں دو, مزہ ہے ہمیں بھی. قوم کو دھمکیاں. کیا کیا آرمی چیف؟ کوئی 1 انچ فتح, 1 انچ, کوئی 1 انچ. ٹینشن اتنے اسٹیک.
کوئی 1 انچ فتح کی تھی انہیں 1 انچ. سیاچن، کارگل، 71، 65. عمران ہزاروں آئے تو ہر کوئی ایسے منیر ہے، ہر کوئی جس کو چوتھا تارا لگا دے. یہ جتنے بھی کور کمانڈر ہیں سارے ایسے منیر ہیں. کوئی کام کرنا ہے، کیڑا کام کرنا ہے، کیڑا کام کرنا ہے آرمی چیف بن کے، کیڑا کام کرنا ہے. ورنہ آرمی چیف اپنا کام کرے تو اس کے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہ ہو. 7 لاکھ فوجی ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی رہائشیں، ان کا میڈیکل، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کا آنا جانا، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کے بوٹ، ان کی وردی. آرمی چیف کے پاس تو سر کھجانے کا وقت نہ ہو. یہ تو وقت ہی وقت ہے. ویلے ویلے بالکل ویلے. ہزاروں عاصم منیر کے برابر ایک عمران خان ہے. ایک عمران خان جس نے 3.5 سال میں ثابت کیا. ورنہ قرضہ لینا اور ملک پہ سود چڑھانا، قرضہ لینا ملک پہ سود چڑھانا. کیا پہلے جو 3 سال آرمی چیف رہے عاصم منیر صاحب، کیا ہوا پاکستان میں؟ سوائے 9 مئی، سوٹے، ہزاروں گرفتار، ڈنڈے، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن لے لی. پھر کیا ہوا؟ کتنا رقبہ آپ نے فتح کیا جنگ میں؟ انڈیا سے ہم نے جنگ جیتی، کتنا رقبہ فتح کیا؟ ایئر فورس نے جہاز گرائے، پوری دنیا مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، چین مانتا ہے، امریکہ مانتا ہے. اپنی حدود میں رہ کے انہوں نے جو ہے نا جہاز گرا دیے، بالکل گرائے. انہیں کی کیتا؟ یہ فیلڈ مارشل بنے. تو ہزاروں عاصم منیر موجود ہیں، موجود ہوں گے. عمران خان ایک ہے. جتنی محبت لوگ عمران خان سے کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف، زرداری، سارے کور کمانڈر، محسن نقوی، جنرل عاصم منیر صاحب، یہ سارے ایک طرف کہ ایک طرف لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے اور ایک طرف صرف عمران اس کو ووٹ ڈالیں گے. پاکستان کا کوئی حلقہ، میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی حلقہ، وہاں یہی ہوتا ہے نا. بیعت یہی ہوتی تھی، خلیفہ بیٹھ جاتا تھا ممبر پہ کیا کہ بیعت کریں، لوگ بیعت کرتا تھا. یہی ہوتا ہے. اب یہ طریقہ ہے ووٹنگ کا، الیکٹرانک ووٹنگ کروا لیں، چین میں ووٹنگ کروا لیں، امریکہ میں کروا لیں، یعنی ان کے بندے بلا لیں کہ آپ ووٹنگ کریں، کر لیں. لیکن ضیاء نے کہا تھا ہم نے کوئی الیکشن لڑنا تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہم نے تو سوٹے مارنے ہوتے ہیں، ہم نے تو ملک کھلی ولی کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو ڈالر لینے ہوتے ہیں، ہم نے تو اسلامی جہاد، وہ امریکی جہاد لڑنا ہوتا ہے. ہزاروں عاصم منیر پہ بھاری ہے ایک عمران خان. ایک عاصم منیر کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی، جو بھی سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے وہ بھی بن سکتا ہے. عمران خان کوئی نہیں بن سکتا. یہ میں قوم کو پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھنا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.